बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पाकिस्तान के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हम सब हैं पाकिस्तान की पहचान, मैं मोहसिन अली विद उर्दू पाकिस्तान। तो जी नाजरीन, हम चौधरी इरफान साहब से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो कि इस इलाके के एक यूथ के जान है, और हम उनसे मिलवाएंगे कि वो आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में क्या किरदार अदा करना चाहते हैं और वो आने वाले दिनों में वो क्या बनना चाहते हैं। तो आए उनसे जानते हैं कि वो क्या किरदार है और वो पहले क्या सियासत में उनका क्या किरदार है और क्या करना चाहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम उनके पास पहुंच चुके हैं और उनसे जानते हैं कि वो पॉलिटिक्स में आके क्या किरदार अदा करना चाहते हैं और उनको पॉलिटिक्स का कैसे शौक पड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आप पॉलिटिक्स में आके क्या कुछ नया किरदार अदा करना चाहते हैं और आपको पॉलिटिक्स का कैसे शौक पड़ा? जी मोहसिन, पहले तो मैं तमाम आपका और आपके जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज आपके सामने। और जहाँ तक आपने शौक की बात की, इंटरेस्ट की बात की, तो मोस्टली इंसान का घर का माहौल जो है ना, वो इंसान के अंदर बड़ी चेंजिंग जो है वो लेकर आता है। अगर आपके घर का माहौल जिस तरह का भी है, आप उस तरफ ही जाएंगे, या आपकी कंपनी जिस तरह की है आप उस तरफ ही जाएंगे। मेरे जितने भी कोलीग्स हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, या घर का जो मेरा माहौल है वो कुछ इस तरह का है कि मुझे जो है ना बचपन से 5th क्लास में था तो मैंने एक समा अखबार देता था, वो पढ़ना स्टार्ट किया। वालिद साहब मेरे पढ़ते थे, वालिद साहब मेरे सब दुकान है हमारी सब्जी की, तो वहाँ पर एक अखबार आता था समा का, और वो 10 रुपये का उस वक्त मिलता था, और मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया। वो उसमें एक पेज होता था बच्चों की दुनिया, तो मैं वो पढ़ता था। और उसके बाद सियासी जितनी भी सूरत हाल है उसके बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपना नज़रिया जो है वो मेरा खुद होता था। और अगर कोई दोस्त या कोई कोलीग मेरे से बहस करता था तो मैं उसके मुताबिक उसको जवाब भी देता था। और ये उनको देख के, उनकी मीडिया टॉक को देखकर और जितने भी उनके जलसे जुलूस वगैरह उन चीज़ों को देखकर मुझे भी शौक़ पैदा हुआ कि इंशाल्लाह किसी दिन मैं भी जो है वो इस कैबिनेट में एज आ नेशनल असम्बली या जो है सो वही असम्बली होगा। अच्छा, उसके बाद आप कुछ नया क्या किरदार अदा करना चाहते हैं? सर नया तो हमसे जितने भी आप लोगों के ये पॉलिटिशियंस हैं वो वादे करते हैं हमसे और प्रॉमिस करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन असल जो ये जो एक पेशा है पॉलिटिक्स का, ये एक खिदमत है, एक सर्विस है लोगों की, कि आप जितनी कम करें, जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी कम। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप पॉलिटिक्स में आपका क्या नज़रिया है, आप आगे क्या करना चाहते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। सर जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे जितने भी सियासतदान हैं उन्होंने हमसे जो भी वादे किए हैं, जो भी हमसे प्रॉमिस किए उन्होंने पूरे किए हैं या नहीं किए, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं अपनी बात करता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी दुआओं से, हम सब भाइयों की दुआओं से, अगर अल्लाह पाक मुझे मौका देता है तो मैं इतना ज़रूर करूँगा कि एक इंसान के अंदर जब एक इक़्तिदार का जो नशा है वो नहीं होना चाहिए, इंसान के अंदर आजिज़ी इंकिसारी होनी चाहिए कि अगर कोई भी हमारा बहन या भाई या कोई भी हमारा हल्के का जो आदमी है, शख्स है, जो हमारे पास आता है तो हम उसकी बात जो है वो अच्छी तरीके से सुनें। हमारा यही काम नहीं है कि हम सड़कें बना दें या हम जो है वो यूनिवर्सिटीज़ बना दें, हमने उन लोगों की भी बात सुननी है कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वोट हमें दी, हमें उनकी भी बात सुननी चाहिए। नॉर्मली ये होता है कि हमने देखा है कि वो जो है अगर उनके हल्के के लोग जो है उनके पास जाते हैं तो वो या तो कोई ना कोई जो है वो बहाना बना देते हैं, एक्सक्यूज़ बना देते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है या हम बिजी हैं। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उनको ज़रूर उनकी जो है वो बात सुननी चाहिए। सर आप सियासत में तो आना चाह रहे हैं, क्या आपकी फैमिली में भी कोई है ऐसा जो पहले सियासत में है? जी सर, गांव में हैं कुछ चाचू वगैरह, लेकिन यहाँ पर हमारी अपनी फैमिली के अंदर जो है वो कोई इस तरह का इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी इस तरह का वो नहीं है कि हम लोग सियासत में हैं। लेकिन मुझे जो है वो शौक़ भी है, मैं जो है वो स्टडी भी कर रहा हूँ इसके अंदर, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने मौका दिया तो जरूर अपनी खिदमत हो सकता हूँ। अच्छा सर, आपको पॉलिटिक्स का शौक़ है तो जो मौजूदा सूरत हाल है तो उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी मौसम, जितनी भी हमारे मुल्क में पहले जितनी भी सियासी सूरत हाल हुई है और कौमी असम्बली में, उसके बाद अभी ये कल 16 अप्रैल को जो वज़ीर आज़म पंजाब का इंतखाब हुआ उसमें भी काफ़ी हंगामा रही है। तो पीछे जब इमरान खान के इक़्तिदार से लेकर अब तक जो शहबाज शरीफ अभी हमारे जो वक्त के वज़ीर आज़म हैं, तो वहाँ से लेकर अब तक जितने भी हमारे मुल्क में एक तारीख जो है वो तरीक़ साज़ वाक़यात हुए हैं कि भाई
قومی اسمبلی میں اس طرح ہنگامہ رہی ہوئی اور ووٹنگ پر اتنا بحث ہوئی اور اس کے بعد اسپیکر کی رولنگ آئی اور سارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ میں آپ کے سامنے ہی میں بتا دیتا ہوں کہ بھئی وہ کیا ہوا اور کیا نہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنی جتنی بھی قوم ہے میں اسے یہ کہنا چاہوں گا کہ بھئی انسان اگر آپ کو ایک اچھا لیڈر اور اچھا انسان ملا ہے تو آپ اس کی قدر کریں، سب سے پہلی بات تو یہ۔ اور جتنی بھی یہ 4 مکس پارٹی 14 پارٹی جو وہ اکٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے مل کر جو ہے وہ اقتدار بنایا ہے، ایک شخص کو بھیجا۔ سر بات یاد رکھیے گا کہ سچ کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اکیلا ہوتا ہے، تو انہوں نے مل کر اور یہ رات کو 12 بجے جب سپریم کورٹ اوپن ہوئی، اس کے بعد الیکشن کمیشن، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ ساری چیزیں اوپن ہو گئیں ایک ایسے شخص کے لیے جو صرف ملک کا بھلا چاہتا تھا اور کچھ نہیں چاہتا تھا۔ سو یہ ساری جو ہے وہ باتیں نہیں، مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہوا؟ یہ بالکل ہمارے ملک کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر یہ 14 پارٹیز اکٹھی ہو رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ اگر اکٹھی ہو رہی تو یہ اپنے مفاد کے لیے ہو رہی ہے، یہ قومی مفاد کے بارے میں نہیں ہے۔ اگر ایک انسان پڑھا لکھا باشعور انسان اس بات کو سوچے تو یہ کوئی اپنے مفاد کے لیے سارے آئے ہیں، اقتدار کا نشے میں آئے ہیں یہ، ادروائز ان کو کوئی قومی مفاد نہیں ہے کہ بھائی ہم مہنگائی کم کر دیں گے یا جو بھی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ۔ اور دوسرا آپ دیکھیں نہیں، عمران خان صاحب جو ان کا کوئی اپنا مفاد نہیں سر، ان کا دیکھیں میں ان کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ سوچ مختلف ہو۔ سو میں بھی آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک انسان اگر آیا 5 سال کے لیے آیا تو اس کو 5 سال پورے کرنے دیں، آپ 5 سال پورے کرنے تو اس کے بعد اس کو پراپت نہیں، جو پہلے آئے ہیں ان کو کیا 5 سال پورے کرنے دیے تھے؟ سر ان کو بھی 5 سال پورے کرنے دیے، لیکن آپ یہ بات دیکھیں کہ جتنے بھی گزارے ہیں سال گزارے ہیں، نواز شریف نے گزارے ہیں، زرداری نے گزارے ہیں، بلاول اس نے بھٹو نے گزارے ہیں، بے نظیر بھٹو نے گزارے ہیں، تو آپ یہ دیکھو انہوں نے کام کیا کیے؟ انہوں نے کام صرف سڑکیں بنانے کے علاوہ ہمارے خارجہ پالیسی کو بیٹر کیا ہی، غلام کے غلام رہے۔ اور اگر عمران خان نے یہی کہہ دیا کہ ہم غلام نہیں رہنا چاہتے، ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہم سر آزاد ہو گئے ہیں 1947 سے، 14 اگست کو ہم آزاد تو ہو گئے، لیکن ابھی بھی ہم اس گوری چمڑی والے لوگوں کے غلام ہیں۔ نہیں، لیکن انہوں نے چلو سڑکیں بنائی ہیں تو انہوں نے کیا کیا عمران خان صاحب نے؟ ان کو جو 3 سال دیے ہیں تو ان کا کیا کردار ہے؟ سر جتنی بھی عمران خان کی کیبنٹ تھی اور وفاقی کابینہ تھی اس میں کچھ اس طرح کے لوگ تھے، لیکن میں ان کی ٹیم سے جو ہے وہ ایگری نہیں کرتا، لیکن ان کی اپنی شخصیت میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میری شخصیت ان کے ساتھ جڑی ہے، صرف اس اکیلے شخص کے ساتھ۔ تو کیبنٹ میں جتنے بھی لوگ تھے، میں بھی کہ اس کی ٹیم صحیح نہ ہو، لیکن اس شخص کے جو نظریے کی میں قدر کرتا ہوں کہ ہم نے غلام نہیں رہنا، ہم ایک آزاد قوم ہے، ہم نے کسی کی نہیں مانی، ہم امریکہ کے لیے غلام ہیں۔ اب دیکھیں سر، ہم ایک الحمدللہ مسلمان، ایز اے مسلم ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے، ہم ایک آزاد قوم ہیں، اور چاہے ٹھیک ہے ہم غریب ہیں لیکن ہم بھکاری نہیں ہیں۔ آپ کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے یہ بات کہی کہ بیگرس کا ناٹ بھی چلتا، تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے ہم غریب ہیں، کیا ہم بھکاری ہیں؟ آپ کی یہ ضمیر آپ کو گوارا کرتا ہے کہ ہمیں کوئی بھکاری کرے؟ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو پہلے گزری ہیں تو انہوں نے بھی تو کچھ نہ کچھ کیا نا، تو مطلب کہ کام ایسے چلتے ہیں۔ انہوں نے ٹیکس لے کے، عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا میں ٹیکس نہیں لوں گا، تو انہوں نے ٹیکس لیا، تو اس کے ریلیٹڈ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ سر میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کام نہیں کیے، انہوں نے کام کیے ہیں اور انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں، ان کی میں قدر کرتا ہوں، اور لیکن ایک ہمارے ملک کو مضبوط بنانے میں انہوں نے کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا۔ انہوں نے صرف اپنے مفاد کو دیکھا، اپنی فیکٹریز بنائی ہیں، اپنی کمپنیز بنائی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کے یہ شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کے سارے بیٹے بیٹیاں اور نواسی اور نواسی باہر ہیں، تو وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، تو ہم یہ کیسے مان لیں؟ کیونکہ ان کے جائیدادیں، ان کے بیٹا بیٹی، ان کے سارے اتنی فیملی ہے وہ باہر ہیں، ان کی والدہ بیمار ہوئی، وہ وفات پا گئی، ان کے والد وفات پا گئے، ان کی بیوی وفات پا گئی، لیکن وہ پاکستان میں نہیں ہے صرف کس لیے کہ ان کے پکڑ کو انہوں نے کرپشن کی ہے، اور یہ بات ثابت ہے۔ اچھا سر، جو موجودہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب، وہ تو بڑے دورے کر رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، سنا انہوں نے پیٹرول کی قیمت بھی کم کر دی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے؟ دیکھیں محسن، آپ نے یہ بات کی کہ بھئی وہ بڑے دورے کر رہے ہیں، وہ کریں، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کی گورنمنٹ نہیں تھی اور عدالت کو پیشی پر آتے تھے، تو ان کو اگر عدالت بلاتی تھی تو ان کے یہی بات ہوتی تھی کہ بھئی مجھے کمر میں درد ہے، مجھے بخار ہے، میں خلیل ہوں، میں بیمار ہوں، تو سو میں نہیں، کیا واقعہ ان کو بیماری نہیں ہو سکتی؟ سر دیکھیں نا، اگر تو ان کو بیماری تھی تو وہ اب بھی مطلب ٹھیک ہے اللہ پاک کی ذات سے دینے والی، لیکن جب بھی ان پر اس طرح کا وہ وقت آتا ہے عدالتوں میں، وہ جاتے ہیں ہائی کورٹ میں، تو
ان کو یہ کمر کی تکلیف اور یہ وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اب آپ اس کو دیکھیں کہ صبح 7 بجے اٹھا اور کبھی ادھر جانا، ٹھیک ہے اللہ پاک مجھے صحت دی ہے اور وہ کام کر رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر جب وہ پیٹرول کی قیمت آٹا چینی دالیں سستی کرے گا تو مجھے بتائیے گا، کیونکہ اس وقت عالمی سطح پر مہنگائی ہے، اللہ کرے کہ وہ کم کرے، لیکن اس وقت سر عالمی سطح پر مہنگائی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس چیلنج سے نپٹنے کا کام ہے۔ اچھا مطلب کیا وہ نہیں سنبھال سکتی؟ اچھا یہ تو ہو گیا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آگے والے ارلی الیکشن ہیں وہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ سر ارلی الیکشن تو دیکھیں، میں ایسے شخص کو، ایسے وزیر اعظم کو، ایسے پرائم منسٹر کو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ جس نے ہماری پوری قوم کو بھکاری کہا ہو اور میں اس کا ساتھ دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور جتنا بھی آپ دیکھیں کہ یہ 14 پارٹیز اکٹھی ہوئی ہیں، تو اگر یہ 14 پارٹیز اکٹھی ہوئی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مل کر چل سکتی ہیں، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ نواز شریف نے بھی صدر بننے کی اور جو وہ دیکھیے ابھی میں مجھے منافع ظاہر زرداری صاحب بھی، اور اس کے بعد ایک اور مولانا صاحب، انہوں نے بھی جو ہے وہ صدر بننے کی کوشش کی، تو اگر یہ اس طرح کریں گے تو یہ نہیں چل سکتی، اور انشاءاللہ ارلی الیکشنز کی طرف بھی آنا پڑے گا اور قوم اپنا فیصلہ سنائے گی کہ ابھی ہمیں جو ہے وہ کون سا اپنا جو ہے وہ لیڈر بنانا ہے اور ہمیں کس کے لیے کرنا ہے۔ اچھا تو اگر آپ کو ہماری دعائیں کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کس پارٹی کو جوائن کریں گے؟ سر پارٹی تو نون لیگ بھی ہے، پی ٹی آئی بھی، ساری پارٹیز ہیں، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو پارٹی، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں اس پارٹی کو جوائن کروں گا، اس پارٹی کو جوائن کروں گا، لیکن جو بھی قوم کی سچی لگن سے محنت اور اس سے کام کرے گی، میں انشاءاللہ اس کے ساتھ کراؤں گا، چاہے وہ ابھی پی ٹی آئی ہے، چاہے نون لیگ ہے، چاہے کوئی بھی پارٹی ہے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ اگر عمران خان صاحب اللہ پاک کو زندگی دے اگر وہ رہے تو میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو انشاءاللہ کروں گا۔ نہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب نے قوم کو بھکاری کہا، یہ ہے وہ ہے، آپ نے یہ کہا نا، تو اگر وہ آپ کو آفر کروا دیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سر میں ان کی جو ہے وہ ٹھیک ہے ان کی میں کرتا ہوں، لیکن میں اس پارٹی کو کبھی جوائن نہیں کر سکتا جس کا لیڈر ایک قوم کو اپنے جانسوں میں پھنسا کر اور باہر بھاگ کے بیماری کی وجہ سے، تو میں اس پارٹی کو کبھی بھی جوائن کروں گا، اللہ کرے کہ اللہ پاک مجھے اس مقام پر لے کے جائے کہ مجھے آفر کرے، لیکن میں ان کو کبھی بھی اس بات پہ نہیں میں ایگری ہوں گا، کبھی میں ان کی پارٹی جوائن کروں، میں انشاءاللہ اس شخص کے ساتھ ہوں جو اس قوم سے سچی لگن کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہے اور اپنی محنت کرتا ہے اور اس قوم کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے اور غلام نہیں بنانا چاہتا، جھکانا نہیں چاہتا۔ تو جی ناظرین، اس وقت ہم جاتے وقت ان سے کچھ کوشچن کرنا چاہیں گے کہ سر مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو گڑیاں ہیں وہ بیچ دی ہیں، تو اس کے ریلیٹڈ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ محسن آپ دیکھیں، آپ ایک سمجھدار انسان ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم بھی، پاکستانی قوم بھی پڑھی لکھی ایک باشعور قوم ہے، تو دیکھیں کہ جس شخص کو پوری دنیا جانتی ہے اور جس شخص نے پوری دنیا میں کرکٹ کھیلی ہے، پورے برطانیہ میں کرکٹ کھیلی ہے، پوری دنیا میں اس کا نام ہے، ڈنکا بجتا ہے اس کے نام کا، تو وہ تو اگر ایک بیٹ پر اپنے سگنیچر کر دے تو وہ بیٹ کروڑوں میں بک جاتا ہے، وہ سیل ہو جاتا ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک شخص 1-2 کروڑ کی جو گھڑی اسے گفٹ ملی ہے کہ وہ سرکاری خزانے میں سے اسے بیچے گا؟ تو میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ نہیں، اتنی بڑی بات چل رہی ہے تو آپ اب تسلیم نہیں کر رہے، اس میں یہ کیا؟ سر میں اس سیاسی جتنے بھی آپ کے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، میں ان کو تسلیم نہیں کرتا اور نہ میں یہ آپ تسلیم نہیں کرتے؟ نہیں سر، میں ان کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں ایک چور اور جس پر دیکھیں ایک اگر بچے نے سرکاری نوکری لگنا ہو تو اس کو بھی کرمنل ریکارڈ چیک کرانا پڑتا ہے کہ بھئی اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں اور یہ ایک سرکاری نوکری جا سکتا، تو ہمارا ایک پرائم منسٹر ایسا شخص ہے کہ جس پر پتہ نہیں کتنے کرپشن کے الزام ہیں اور وہ بری ضمانت پر باہر آ رہا ہمارا پی ایم بنا ہوا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر، تو میں ایسے شخص کو تسلیم نہیں کرتا۔ اچھا سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، جاتے وقت کچھ ہمارے نوجوانوں کو ایز اے پولیٹکس آپ کچھ میسج دینا چاہیں؟ سر میں یہی کہوں گا، دیکھیں ہر کسی کا تو ایم نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ پالیٹکس میں آئے یا وہ کوئی ایسے کام کرے، تو میں اپنی نوجوان جتنے بھی یوتھ ہے ہماری طرح کے مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے، تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ اگر ان کا کوئی ایم ہے، کوئی مقصد ہے زندگی میں، کچھ وہ بننا چاہتے ہیں، تو ان کو اپنے ایم پر، اپنے گول پر فوکس کرنا چاہیے، اور یہ سر محسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اگر کسی کا کوئی اس طرح کا ایم ہے، کوئی اس میں اس طرح کی کریکٹرسٹکس ہیں، تو وہ سر محسن صاحب سے رابطہ کرے اور ضرور اپنے جو ہے وہ ٹیلنٹ کو باہر لے کر آئے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو سر ہم نے علاقے کے کچھ لوگوں سے سنا ہے، کیا آپ سنگنگ کا بھی شوق رکھتے ہیں؟ جی سر، میں ہے شوق اور رکھتا ہوں اس چیز کا، تو یہ ہے کہ بس جس انسان کا جس زیادہ گول پر جو انسان کی
वो चीज़ पर उस पर फोकस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन आपने ये सब कुछ देखा तो वीडियो कैसी लगी, ये एक उभरती हुई शख्सियत थी, आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। तो जी नाज़रीन अगर आपके पास भी कोई ऐसा टैलेंट जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं या कोई ऐसी हैरानकुन कहानी जो आप दुनिया के सामने लाना चाहते हैं या कोई ऐसा टैलेंट है आपके पास, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, हमें व्हाट्सअप करें या हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो हम आपके पास मौजूद होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।